बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। सुल्तान बहलोल लोदी, लास्ट एपिसोड। दहली में सुल्तान बहलोल लोदी ने कोई ज़्यादा क़याम नहीं किया था कि उसके पास फिर पंजाब की तरफ से बुरी खबरें आना शुरू हो गई। दरअसल पंजाब में उस वक्त दो आमिल थे, एक लाहौर में बैठता था जिसका नाम तातार खान था और दूसरा मुल्तान में बैठता था जिसका नाम यूसुफ खान था। यूसुफ खान की तरफ से लगातार सुल्तान बहलोल लोदी के पास दहली में कासिद पहुंचना शुरू हो गए कि अहमद खान भट्टी, जिसने माजी में भी सर उठाया था, सरकशी इख्तियार की थी और बहुत से इलाकों के अंदर उसने यलगार और तुर्को ताश भी की थी। उसने फिर तबाही और बर्बादी फैलाना शुरू कर दी है। पहले जब अहमद खान भट्टी उठा था तो सुल्तान बहलोल लोदी लाहौर की तरफ गया था, लिहाजा अहमद खान भट्टी रूपोश हो गया था, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपनी अस्करी तैयारियों में मसरूफ रहा और अब उसकी अस्करी ताकत और कुव्वत का ये हाल था कि उसके पास 30,000 बेहतरीन और हर किस्म के असलहा से लेस सवार थे, जिनके साथ वो बड़ी बर्क रफ्तारी से कहीं भी कार्रवाई कर सकता था, किसी भी बड़ी से बड़ी ताकत पर ज़रब लगा सकता था। जब यूसुफ खान की तरफ से पे दर पे मुल्तान से दहली सुल्तान के पास पैगाम पहुंचना शुरू हो गए और हर पैगाम में यही कुछ होता कि अहमद खान भट्टी ने चारों तरफ तबाही मचा दी है। कभी वो तबाही और बर्बादी का खेल पंजाब में खेलता है और फिर वक्फा डालकर यही खेल वो सिंध में खेलता है। सिंध का मरकजी शहर ठट्टा वहां से काफी दूर था और जब तक ठट्टा का हुक्मरान अहमद खान भट्टी के खिलाफ कार्रवाई करता, वो अपनी कार्रवाइयों की इब्तिदा पंजाब में कर देता। बहरहाल उन अवामिल को सामने रखते हुए सुल्तान अपने लश्कर के साथ लाहौर पहुंचा। लाहौर में भी बकौल मौरखीन सुल्तान बहलोल लोदी के पास मुल्तान के हुक्मरान की तरफ से यह खबर पहुंची कि अहमद खान मुल्तान के देहात में लूट मार कर रहा है। अगर उस वक्त उसकी उन कार्रवाइयों का तदराक ना किया गया, वक्त गुजरता गया, तो फिर वो ऐसी ताकत पकड़ेगा कि उस पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। सुल्तान के साथ उस वक्त बड़े बड़े नामवर सालार शामिल थे, चुनाचे उसने सारे सालारों का इजलास तलब कर लिया। उस इजलास में कुरमली खान, उमर खान, बहावलदीन, मुबारिस खान, अली खान, लाहौर का हाकिम तातार खान, कुतब खान और सुल्तान बहलोल लोदी का बेटा बायजीद भी शामिल हुए। सुल्तान ने सारी सूरत हाल से अपने सालारों को आगाह किया। मुल्तान के हाकिम यूसुफ खान की तरफ से जो पे दर पे पैगाम आ रहे थे, उनकी तफसील के साथ साथ ये भी वाज़े किया कि अहमद खान भट्टी किस कदर ताकत और कुव्वत पकड़ चुका है। चुनाचे उस इजलास में यह तय पाया कि उमर खान की कमानदारी में एक लश्कर अहमद खान भट्टी का मुकाबला करने के लिए रवाना किया जाए। बहावलदीन, अली खान, मुबारिस खान को हस्बे साबिक उसके साथ रखा जाए। उस मौके पर सुल्तान बहलोल लोदी ने उमर खान की तरफ देखा, फिर उससे मुखातिब करके कहने लगा, बच्चे, मैं समझता हूं कि अब हमारा हर सालार यही समझता है कि जिस मुहिम की तरफ उमर खान रुख करता है, कामयाबी उसके कदम चूमती है। लिहाजा इस मुहिम का सालार आला भी मैं तुम्हें मुकर्रर करता हूं। इस बार मैं एक इजाफा कर रहा हूं, इसलिए कि जो लश्कर तुम लेकर जाओगे उसमें मेरा बेटा बायजीद भी शामिल होगा, ताकि उसे भी जंगों का तजर्बा हासिल हो और उसे पता चले कि दुश्मन से निमटने के लिए क्या क्या जतन और हुनरमंदी चाहिए। अब बोल, अहमद खान भट्टी का मुकाबला करने के लिए तू किस कदर लश्कर अपने साथ लेकर जाना चाहता है। इस मौके पर मैं ये भी कहूं कि चूंकि लश्कर के सालार और अक्सर लश्करी अपने अहले खाना को अपने साथ लेकर आए हैं, लिहाजा इस मुहिम में तुम सब अपने अहले खाना को लेकर जाना। अहमद खान की ऐसी सरखूबी करना कि आने वाले दौर में वो कभी सर उठाने के काबिल ना रहे। अब बोलो, तुम किस कदर लश्कर साथ लेकर जाना पसंद करोगे। इस पर उमर खान ने कुछ सोचा, फिर कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, अभी आपने अपनी गुफ्तगू में इंकशाफ किया है कि अहमद खान के पास बेहतरीन 30,000 सवार हैं और यकीनन वो सवारों को भी हमारे सामने लाएगा। लिहाजा मैं भी चाहता हूं कि 30,000 सवार लेकर यहां से रुखसत हों। सुल्तान ने उससे इत्तेफाक किया था। कूच की सारी तैयारियां मुकम्मल की गई। लश्कर के लिए रसद का बेहतरीन एहतमाम किया गया। जरूरत के वक्त कुमक फराहम करने के लिए भी अहकामात दिए गए थे। यूं उमर खान अपने लश्कर को लेकर लाहौर से मुल्तान की तरफ रवाना हुआ और बकौल मौरखीन उस लश्कर में सुल्तान बहलोल लोदी का बेटा बायजीद भी शामिल था। मुखबिर जो उन इलाकों में फैले हुए थे, वो बराबर उमर खान की रहनुमाई कर रहे थे। चुनाचे जिस जगह अहमद खान ने अपने लश्कर के साथ पड़ाव किया हुआ था, उससे चंद मील दूर उमर खान ने अपने लश्कर का पड़ाव कर लिया था। ऐसा उमर खान ने शायद इसलिए किया था कि वहां कयाम करके एक तो लश्करियों को कुछ सुस्ताने का मौका फराहम करे, दूसरे अपने साथी सालारों से मशवरा करने के बाद अहमद खान भट्टी पर जरब लगाने की इब्तिदा की जाए। यूं मौरखीन के मुताबिक उमर खान ने मुल्तान के निवाह में अपने लश्कर के साथ कयाम किया था। दूसरी तरफ अहमद खान भट्टी चंद मील दूर अपने लश्कर के साथ पड़ाव किए हुए था। उसके पास 30,000 सवार और बाकी पयादा थे।
مورخین لکھتے ہیں کہ احمد خان نے اپنے لشکر اور عساکر کی بہادری کے زوم میں سلطان کے اس لشکر کو خاطر میں لانا پسند نہ کیا۔ وہ خود اسی جگہ پڑاؤ کیے رہا جہاں عمر خان کی آمد سے پہلے وہ قیام کیے ہوئے تھا۔ چنانچہ اپنے بھتیجے کو ایک لشکر دے کر اس نے عمر خان کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ اس کے بھتیجے کا نام مورخین نورنگ خان لکھتے ہیں۔ مورخین اس نورنگ خان کے متعلق یہ بھی تحریر کرتے ہیں کہ وہ جوان ایک طوائف کا شیدائی تھا جس کے حسن اور زیبائی کی یہ کیفیت تھی کہ نقاش قدرت نے ایسا زیبا تر نقش صفحہ روزگار پر نہ کھینچا ہوگا اور نہ زمانے کی آنکھ نے صورت رہنا کی مثال دیکھی ہوگی۔ چہرہ اس کا ایسا تھا کہ گل بوستان بھی اسے دیکھ کر آب آب چمکتا ہوا موتی اس کے روئے درخشاں کی آب و تاب سے غرقاب ہو جاتا۔ نورنگ خان اس لڑکی کو ہمیشہ سیر و شکار میں بھی اپنے ساتھ رکھتا اور اس لالا رو کو کبھی خود سے جدا نہ کرتا تھا، حتیٰ کہ جنگ کے روز بھی اسے ہاتھی کی اماری پر بیٹھا کر ساتھ لے آیا تھا۔ چنانچہ احمد خان بھٹی کا بھتیجا نورنگ خان لشکر لے کر جب عمر خان کے لشکر کے قریب آیا تو اس نے اپنے چچا احمد خان کی طرح براہ راست عمر خان سے ٹکرانا اپنی توہین خیال کیا، لہٰذا اپنے ایک سالار کو نام جس کا داؤد خان تھا لشکر دے کر آگے بھیجا تاکہ وہ عمر خان پر ضرب لگائے اور اسے مار بگائے۔ جس وقت نورنگ خان کی طرف سے اس کا سالار داؤد خان عمر خان سے ٹکرانے کے لیے پیش قدمی کر رہا تھا، اس وقت تک عمر خان نے اپنا پڑاؤ قائم کر لیا تھا۔ پڑاؤ کے اندر ضرورت کی ہر چیز بھی اس نے جمع کر لی تھی۔ لشکر کا ایک حصہ علیحدہ کر کے علی خان کی کمانداری میں دے دیا گیا تھا اور اسے پڑاؤ کی حفاظت پر مقرر کر دیا گیا تھا، جبکہ باقی لشکر کو لے کر عمر خان، بہاولدین، مبارز خان اور سلطان بہلول لودھی کے بیٹے بایزید کے ساتھ بڑی بے چینی اور بے تابی سے احمد خان اور اس کے بھتیجے نورنگ خان کے سالار داؤد خان کا انتظار کرنے لگا تھا۔ داؤد خان ایک انوکھے گھمنڈ اور تکبر میں اپنے لشکر کو لے کر آگے بڑھا تھا اور آتے ہی وہ عمر خان پر بدن سے جی اکھاڑتے موت کے کہکہوں، زرخیزی کو بنجر پیاس میں تبدیل کرتی قضا کی دمادم پکار اور زخموں کی کائنات کھڑی کرتی درد کی اندھی خوفناکی کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ عمر خان نے بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ جوابی کارروائی کرتے ہوئے تاخیر نہیں کی، بلکہ وہ بھی بصارتوں کی جھلمل میں بے ربط لمحوں کے طوفان برپا کرتے، انوکھے جذبوں کی یلغار، صدف در صدف، قطار در قطار، زیست کے ارادوں کو بے جہد کرتی ہجرتوں کی عذاب داستانوں اور فرقتوں کے پرجوش قاتلوں کے لیے حیرتوں کے بحر بے کراں کھڑے کر دینے والی صدیوں کی پیاسی قہرمانیت کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ یوں دونوں لشکریوں کے ٹکرانے سے ملتان کے رواح میں میدان جنگ کے اندر محبت کا ہر حرف، لطف کی ہر سات، نفرتوں کے بیزار قصوں میں بدلنے لگی تھی۔ عنایات کی ہر چشم، التفات کی ہر نظر بیتے وقت کی کرب خیز داستانوں کا لبادہ اوڑھنے لگی تھی۔ ازل گیر ابد سی مسافتوں اور ابد گیر ازل سے لمحوں میں ہر شے بے دیار اور بے سر و سامان ہونے لگی تھی۔ روحوں تک کو بے آواز کرتی بدترین ادبار کی برق میدان جنگ میں ہر سو رقص کر اٹھی تھی۔ عمر خان اور اس کے ساتھی سالاروں کے یہ حملے ایسے تیز اور جان لیوا تھے کہ احمد خان کا سالار داؤد خان زیادہ دیر تک مقابلہ نہ کر سکا، اس لیے کہ عمر خان نے اس کے لشکر کو ادھیڑ دینے کی کارروائی کی ابتدا شروع کر دی تھی۔ سامنے سے وہ خود داؤد خان پر ضربے لگاتا رہا، اس کے ساتھ سلطان بہلول لودھی کا بیٹا بایزید بھی تھا۔ دائیں طرف سے بہاولدین آندھی اور طوفان کی طرح چند دستوں کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے داؤد خان کے لشکر کے پہلو کو برباد کرنے لگا تھا، جبکہ مبارز خان بائیں جانب لشکر کے ایک حصے کے ساتھ داؤد خان کے لشکر کی صفیں بڑی تیزی سے کم کرنے لگا تھا۔ اس سے طرفہ یلغار کا نتیجہ یہ نکلا کہ بڑی تیزی سے داؤد خان کے لشکر کی تعداد کم ہونا شروع ہو گئی، اور جب داؤد خان کو اس کا احساس ہوا تب تک وقت گزر چکا تھا، اس لیے کہ سامنے کی طرف سے عمر خان یلغار کرتا ہوا اس کے لشکر کے اندر گھس آیا تھا۔ اس موقع پر داؤد خان نے بھاگنا چاہا، بھاگ نہ سکا، بلکہ عمر خان کے ہاتھوں مارا گیا، اور اس کے بچے کچے لشکری ایسے بدحواس ہو کر مڑے کہ اس سب چلے گئے جہاں احمد خان بھٹی کے بھتیجے نارنگ خان نے قیام کر رکھا تھا۔ نارنگ خان کو جب خبر ہوئی کہ اس کے لشکر کو نہ صرف یہ کہ بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، بلکہ اس کے بہترین سالار داؤد خان کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے، تب اس کے غصے، اس کی بیزاری کی کوئی حد نہ تھی۔ چنانچہ جب شکست خوردہ لشکر اس کے پاس پہنچا تو اس بھاگنے والے لشکر میں جو چھوٹے سالار تھے انہیں نارنگ خان نے اپنے پاس بلا لیا۔ جب وہ سب اس کے سامنے پیش ہوئے تو نارنگ خان نے انہیں مخاطب کیا، پہلے یہ بتاؤ کہ داؤد خان کے حملہ آور ہونے میں کوئی کمی تھی؟ ہمارے لشکریوں نے بہلول لودھی کے لشکر کا مقابلہ کرنے میں جی چرایا، کیا وجہ تھی جس کے بنا پر ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور داؤد خان جیسا قیمتی اور نایاب سالار اس جنگ میں بہلول لودھی کے سالار عمر خان کے ہاتھوں مارا گیا؟ نارنگ خان کے اس سوال کے جواب میں وہ چھوٹے سالار کچھ سوچ و بچار کرتے رہے، پھر ان میں سے ایک نارنگ خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر،
بات یہ ہے کہ نہ داؤد خان کے حملہ آور ہونے میں کوئی کمی تھی، نہ ہی ہمارے کسی لشکری نے کم ہمتی کا ثبوت دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ سلطان بہلول لودھی کے سالار عمر خان کے حملے ہی ایسے تھے کہ ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ شروع ہی سے آندھی اور طوفانوں کی جلالی آبرو اور فاتحانہ وقار کی طرح پیش قدمی کرنے لگا تھا۔ چار سو اس نے فلاقت زدہ کشکول کھڑے کر کے ان گنت لشکریوں کو موت سے ہمکنار کر کے موت کے سیاہ سکے ڈالنے شروع کر دیے تھے۔ وہ جس سمت بھی حملہ آور ہوتا تھا، ہمارے لشکری جھکی ہوئی ڈالیوں کے شگوفوں کی طرح اس کے سامنے سرنگوں ہوتے چلے جاتے تھے اور وہ انہیں کاٹتا ہوا آگے بڑھتا جاتا تھا۔ اس موقع پر نارنگ خان کی محبوبہ، جو حسن اور خوبصورتی میں لاجواب تھی اور جسے وہ ہر وقت اپنے ساتھ رکھتا تھا، وہ بھی نارنگ خان کے پاس ہی کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر بھی اس موقع پر بڑی بیزاری، بڑی ناپسندیدگی اور اضطراب کے آثار تھے۔ اپنے اس سالار کے ان الفاظ کے جواب میں نارنگ خان کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اس سے پہلے ہی اس کی محبوبہ بول اٹھی اور نفرت آمیز جرأت مندی میں کہنے لگی، اگر بہلول لودھی کے سالار عمر خان کے ہاتھوں ہمارا نامور سالار داؤد خان مارا گیا ہے اور ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، تو پھر زندہ عمر خان بھی نہیں رہے گا۔ اس کے سامنے ہم بربادی کی ایسی گہری تلخی کھڑی کریں گے کہ اس کی بے قرار سوچوں کے لمحوں میں نفرتوں کے سنگ بھر دیں گے۔ ہم انقریب لمحوں کے خونی غبار سکون برباد کرتی ہرس کی طرح اس پر وارد ہوں گے اور اس کے ذوق جاہ و حشم اور اس کے فولاد سے عزم، اس کے فخر و گھمنڈ کے تبل کو اپنے سامنے ہر صورت میں سرنگو کریں گے۔ اس عمر خان کا ابھی کسی خونخوار دشمن سے پالا ہی نہیں پڑا۔ ہم اس کی حالت وہ کریں گے کہ جس طرح قطرے سے قطرہ، بھنور سے موج، صدف سے گوہر علیحدہ ہو جائے تو کچھ باقی نہیں بچتا۔ جب اس طرح عمر خان کے بدن سے بھی ہم اس کی روح کھینچ نکالیں گے تو اس کے پاس بھی کچھ نہیں رہے گا۔ اس نے ابھی دیکھا ہی کچھ نہیں ہے۔ جب ہم صحرا میں دفن کر دینے والی خوفناک ضرب اس پر لگائیں گے تو اس کی آنکھوں میں خوف، لبوں میں کپ کپاہٹ اور دل میں پگھلاتے غم کے سوا کچھ نہ رہے گا۔ اس موقع پر اس خوبصورت لڑکی نے نارنگ خان کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، اب آپ تیار ہو جائیں، اس عمر خان پر ضرب اب آپ لگائیں گے۔ میں آپ سے زندگی میں کچھ نہیں مانگوں گی، صرف آج آپ سے سلطان بہلول لودھی کے سالار عمر خان کا سر مانگتی ہوں۔ اگر آج آپ اس کا کٹا ہوا سر مجھے لا کر پیش کریں گے تو میں زندگی بھر آپ کی بے دام خادمہ بن کر رہوں گی۔ یہ ہماری بڑی بے عزتی اور ہماری عزت اور وقار کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے کہ اتنا عرصہ کوشش کر کے ہم نے اتنا بڑا لشکر جمع کیا تھا اور اسے سلطان بہلول لودھی کے ایک سالار کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا اور ہمارا اتنا عمدہ اور نایاب سالار مارا گیا۔ اگر اس جنگ کے دوران یہاں بہلول لودھی ہوتا اور وہ ہمیں شکست دیتا تو پھر ہماری اتنی توہین اور بے عزتی نہ ہوتی۔ یوں سمجھا جاتا کہ ہندوستان کے بادشاہ کے ہاتھوں ہمیں اتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا اور اس نقصان کا بھی ہم ازالہ کرنے کا تہیہ کر لیتے، لیکن بہلول لودھی کے ایک سالار کے ہاتھوں ایسی شکست، ایسا نقصان بالکل ناقابل برداشت ہے۔ اس حسین و خوبصورت لڑکی کی اس تجویز سے نارنگ خان نے اتفاق کیا تھا۔ چنانچہ عمر خان کے لشکر پر ضرب لگانے کے لیے وہ اپنی تیاریوں کو آخری شکل دینے لگا تھا۔ اس شکست کی خبر احمد خان کو ہوئی تو احمد خان نے اپنے دوسرے بیٹے سارنگ خان کی کمانداری میں ایک اور لشکر اپنے بیٹے نارنگ خان کی مدد کے لیے بھیج دیا تھا۔ احمد خان کو بھی اپنے سالار داؤد خان کے مارے جانے کا بے حد صدمہ اور غم ہوا تھا۔ نارنگ خان نے نئے حملوں کی ابتدا کرنے کے لیے کوئی زیادہ وقت نہ لیا، اس لیے کہ اس کے باپ کی طرف سے اس کا بھائی ایک خاصا بڑا لشکر لے کر اس کی مدد کے لیے پہنچ گیا تھا۔ چنانچہ دونوں بھائیوں نے ایک بار پھر عمر خان اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ کارزار حشر برپا کرنے کا عزم کر لیا تھا۔ چنانچہ ایک بار پھر دونوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے۔ اس بار بھی داؤد خان کی طرح حملوں کی ابتدا نارنگ خان اور اس کے بھائی سارنگ خان نے کی تھی اور وہ بدبختیوں کے سراب برپا کرتے، چشم منظر کے فریب، موت کی وادیوں کی طرف دھکیلتے، انجانے سرکش جذبوں اور عزائم و ارادوں پر شب خون مارتے اندھیروں کی گھات کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ دوسری طرف عمر خان اور اس کے ساتھی سالاروں نے پھر پہلے کی طرح فضائے قلب و جان میں بے قرار آتشی بگولے اٹھاتے ریت کے بے روک جھکڑوں کی طرح اپنے لشکر کو آگے بڑھایا۔ اس کے بعد عمر خان بھی نارنگ خان اور سارنگ خان دونوں بھائیوں پر موت کے صحرا میں تشنگیاں پھیلاتی دھوپ کی تمازت، ٹھوکروں کو زندگی کا مقدر بناتی کرب کی منہ زور یا لاباری، پاتال کے اندھیروں تک میں ناپید کر دینے والے غیر فانی جسموں اور ہر سعی کو رائیگاں کرتے رد عمل کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ عمر خان، بہاولدین اور مبارز خان کے تیز حملوں نے دشمن کے لشکر کے اندر ایک خوف اور ہچکچاہٹ کی کشمکش پیدا کر دینے والے خونی لمحوں کی کیفیت پیدا کر دی تھی۔ خواہشوں کے منہ زور بہر کی طرح وہ جس سمت بھی رخ کرتے، اپنے سامنے آنے والی صفوں کی صفوں کو پامال اور نڈھال درماندہ اور فرماندہ کرتے ہوئے اپنے ارادوں کا متی، اپنی ضرورتوں کا اسیر بناتے چلے گئے تھے۔
یہ بڑا خون ریز معرکہ تھا۔ احمد خان کے دونوں بیٹوں نارنگ خان اور سارنگ خان نے اپنی پوری طاقت اور قوت صرف کر کے اپنی طرف سے وقت کے بدترین سیلاب اور خون اور اشکوں میں نہلاتے طوفانوں کی طرح اپنے حملوں کی ابتدا کی اور عمر خان اور اس کے ساتھیوں کے لیے کرب کے باب کھولنے کی کوشش کی، لیکن ان کی کوئی کوشش برابر ثابت ہوتی دکھائی نہ دے رہی تھی۔ نارنگ خان اور سارنگ خان کی ان کوششوں کے جواب میں عمر خان اور اس کے ساتھی سالار اور لشکری ابلتے بحر کے انقلاب کی تکبیریں بلند کرتے ہوئے زمین کو لرزہ براندام کر رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا میدان جنگ میں انہوں نے اپنی کامیابیوں کو یقینی بنانے کے لیے طلسمات کی کہانیاں وضع کرنے کا عمل شروع کر دیا ہو۔ تھوڑی دیر کی مزید جنگ اور ٹکراؤ کے بعد احمد خان کے دونوں بیٹوں کے لشکر کی حالت دل آشوب مناظر، پھیلتی تاریکی کی تلسان، ادوار کی لامتناہی پرچھائیوں، فنا ہوتی سرسراہٹ اور بے حس و حرکت ہوتے لمحوں کی سی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اس کے باوجود دونوں بھائی پھر بھی اپنی کامیابی کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ آخر اس ٹکراؤ کے نتیجے میں جہاں عمر خان اور بہاولدین بری طرح زخمی ہوئے، وہاں نارنگ خان ہلاک ہو گیا اور اس کا چھوٹا بھائی سارنگ خان بچے کچے لشکر کو لے کر پیچھے ہٹ گیا۔ مورخین کہتے ہیں کہ جنگ کے دوران توپ کا ایک گولہ گرنے سے یہ حادثہ پیش آیا اور نارنگ خان مارا گیا۔ بہرحال حقیقت کچھ بھی ہو، احمد خان کا بیٹا نارنگ خان اس جنگ کے دوران ہلاک ہوا اور عمر خان اور بہاولدین زخمی ہوئے۔ احمد خان کے لشکر کے لیے عمر خان کے ہاتھوں یہ دوسری شکست تھی، لیکن احمد خان نے اس شکست کو بھی ماننے سے انکار کر دیا اور اثر نو ٹکرانے کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ دوسری طرف عمر خان کے بازو اور بہاولدین کی ٹانگیں زخمی ہوئی تھی۔ سارنگ خان کے بھاگ جانے کے بعد میدان جنگ کے اندر ہی طبیبوں نے عمر خان اور بہاولدین دونوں کے زخموں کی مرہم پٹی کر دی تھی۔ اس موقع پر مبارز خان نے انہیں مشورہ دیا کہ انہیں میدان جنگ سے ان کے خیموں کی طرف اٹھا کر لے جانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن عمر خان اور بہاولدین نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ کمال ہمت اور جواں مردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دونوں پیدل چلے اور اپنی خیمہ گاہ میں داخل ہوئے۔ خیمہ گاہ میں اس وقت تک جہاں احمد خان کے لشکر کے خلاف شاندار فتح کی خبر پھیل چکی تھی، وہاں یہ خبر بھی گردش کر چکی تھی کہ جنگ کے دوران بہاولدین اور عمر خان دونوں زخمی ہوئے ہیں۔ لہٰذا جس وقت لشکر خیمہ گاہ میں داخل ہوا تو خیمہ گاہ میں کیا عورتیں، بچے اور بوڑھے سب اپنے لشکر کی طرف لپکے تھے۔ ان میں کرن اور کمپل دونوں بہنیں بھی شامل تھیں۔ جب وہ دونوں تقریباً بھاگتی ہانپتی عمر خان اور بہاولدین کے سامنے گئی تو دونوں اپنی جگہ پر رک گئے۔ دونوں نے دیکھا کرن اور کمپل دونوں رو دینے والی ہو رہی تھی۔ اس موقع پر عمر خان نے دونوں کو مخاطب کیا، تم دونوں کو فکر مند اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جنگ کے دوران ایسے واقعات کا ہونا ایک معمول ہے۔ میرے بازو زخمی ہوئے ہیں، بہاولدین کی ٹانگیں، فکر کی کوئی بات نہیں۔ تم دیکھ لو ہم دونوں بھائی چلتے ہوئے اپنی خیمہ گاہ کی طرف آئے ہیں۔ تم دونوں بہنوں کے دل پر جو بیت رہی ہے میں اس سے آگاہ ہوں، لیکن تم دونوں بہنیں یہ بھی سوچو بہت سے لشکری ہم سے بھی زیادہ بلکہ بری طرح زخمی ہوئے ہیں۔ وہ چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں ہے اور لشکری انہیں اٹھا کر اپنے خیموں میں منتقل کر رہے ہیں۔ طبیب ان کی دیکھ بھال شروع کر دیں گے۔ لہٰذا میں ایک بار پھر تم سے کہتا ہوں کہ فکر مند اور پریشان نہ ہونا۔ جنگ کے دوران مجھے اور بہاولدین کو یہ جو زخم آئے ہیں چند دنوں کی بات ہے، اس کے بعد ہم دوبارہ اپنے معمول کی حالت پر آ جائیں گے، اور احمد خان نے جنگوں کے اس سلسلے کو مزید جاری رکھنا چاہا تو اسے خوب نمٹیں گے۔ عمر خان کے ان الفاظ سے کرن اور کمپل دونوں کو کچھ حوصلہ ہوا تھا۔ اس موقع پر بہاولدین بھی بول اٹھا اور کہنے لگا، تم دونوں بہنیں بڑی بہادر اور بڑی جفاکش ہو۔ ایسے لمحات کو تو تمہیں معمول کے مطابق برداشت کرنا چاہیے۔ جنگوں میں اس سے بھی بڑے واقعات رونما ہو جاتے ہیں۔ سالاروں لشکریوں کے اہل خانہ تو بڑے ضبط اور تحمل کے ساتھ ان کے سارے حادثات کو برداشت کر جاتے ہیں۔ اس کے بعد دونوں آگے بڑھے۔ اس موقع پر عمر خان نے پڑاؤ کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے مطمئن رہنے کے لیے کہا، ساتھ ہی دونوں اپنے اپنے خیموں کی طرف گئے۔ اپنے خیمے کی طرف مڑنے سے پہلے عمر خان مڑا، پھر بہاولدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بہاولدین، 2-1 روز تک چلنے سے پرہیز کرنا، اس لیے کہ تمہاری ٹانگوں پر زخم ہے۔ 2-3 دن بعد تمہارے لیے یہ چلتے وقت تکلیف کا باعث نہیں بنیں گے، لہٰذا تم چلنا شروع کر دینا۔ جہاں تک میرا تعلق ہے تو میرے چند زخم بازو پر ہیں، لہٰذا مجھے چلنے پھرنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی بہاولدین اور کمپل اپنے خیمے میں داخل ہوئے اور عمر خان اور کرن اپنے خیمے کی طرف چل دیے تھے۔ احمد خان کا چھوٹا بیٹا شکست اٹھانے کے بعد اپنے بچے کچے لشکر کو لے کر جب پیچھے ہٹا، تب وہ لڑکی جو اس کے بڑے بھائی کی محبوبہ تھی اور جس کے حسن اور خوبصورتی کے نہ صرف مورخین نے چرچے کیے بلکہ اس کی بڑی تعریف بھی کی، وہ بڑی مایوس اور افسردہ ہوئی۔ سارنگ خان جب اس کے پاس پہنچا تو پہلے اس نے لڑی جانے والی جنگ کے احوال تفصیل کے ساتھ بڑے غور اور انہماک سے سنے۔ پھر یہ بھی سارنگ خان نے جانا کہ اس کا بڑا بھائی جسے وہ پسند کرتی تھی، نام جس کا نارنگ خان تھا، کیسے دوران جنگ ہلاک ہوا۔ اس پر سارنگ خان نے اس پر انکشاف کیا کہ بہلول لودھی کے لشکر کا سالار اعلیٰ عمر خان ہے،
جو نارنگ خان پر حملہ ہوا اس کا قصہ تمام کر کے رکھ دیا۔ اس پر اس لڑکی نے کچھ زیادہ خاموش رہ کر کچھ سوچا، پھر سارنگ خان کو مخاطب کر کے کہنے لگی، اس وقت میں اور تم دونوں بہن بھائی موجود ہیں۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ جس طرح اس عمر خان نے نارنگ خان کو قتل کیا ہے، ایسے ہی میں عمر خان کا سر اس کے تن سے جدا کروں گی۔ اس لڑکی کے ان الفاظ کے جواب میں سہمے سہمے سے انداز میں سارنگ خان کہنے لگا، میری بہن۔ وہ بڑا خونخوار سالار ہونے کے ساتھ ساتھ جنگ کا بڑا وسیع تجربہ رکھتا ہے۔ جب دشمن پر ضرب لگاتا ہے تو دشمن کو پسپا کیے بغیر نہ پیچھے ہٹتا ہے، نہ اپنی صفوں کے اندر بدنظمی اور بے ترتیبی پیدا ہونے دیتا ہے۔ اب تک میں نے جو اس کے متعلق سنا ہے کہ بہلول لودھی کے وہ عمدہ سالاروں میں سے ہے، اور بڑے بڑے مارکوں میں اپنے لشکر کے لیے فتح کو یقینی بنانا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اس موقع پر اس لڑکی کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی اور کہنے لگی، جس طریقے سے میں بہلول لودھی کے لشکر کو شکست دوں گی، اس کے بعد اس کے سالاروں کا سر کاٹوں گی، وہ بھی تاریخ کے اندر ایک یادگار واقعہ اور عظیم حادثہ ہوگا۔ میرے بھائی سن، ابھی اپنے قاصد پشت کی جانب اپنے والد محترم احمد خان کی طرف بھجواؤ، اس سے مزید کمک طلب کرو۔ جب کمک آ جائے تو پھر پہلے اور تازہ تب دونوں لشکریوں کو لے کر خم ٹھوک کر بہلول لودھی کے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھنا۔ جس وقت دونوں لشکر صفیں درست کریں گے، تم زور زور سے اپنے لشکریوں کو مخاطب کر کے کہنا کہ تھوڑی دیر تک احمد خان کا اصل وارث اور اس کا بیٹا جو اس کے بعد اس کے علاقوں کا مالک ہوگا، وہ ایک لشکر لے کر آتا ہے، بہلول لودھی کے لشکر کو فنا کر کے رکھ دے گا۔ یہ بھی اپنے لشکریوں اور بہلول لودھی کے لشکر میں پھیلا دینا کہ آج تک آنے والے اس شہزادے کو شکست نہیں ہوئی، اور وہ بڑے بڑے لشکروں کی صفیں لمحوں کے اندر الٹ کر رکھ دیتا ہے، اور یہ کہ بہلول لودھی کا لشکر اب یہاں سے بچ کر نہ لاہور جا سکے گا، نہ دہلی کا رخ کر سکے گا، ان سب کا قبرستان یہی بنے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد جب وہ لڑکی خاموش ہوئی تب سارنگ خان حیرت اور تعجب سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میری عزیز بہن، جو کچھ تو نے کہا ہے کہنے کو تو میں یہ سارے جملے بلند آواز میں کہہ دوں گا، اس سے ہمارے لشکریوں کے حوصلے خوب بلند ہوں گے، اور بہلول لودھی کے لشکر میں بددلی اور شکستگی کے آثار نمودار ہوں گے۔ پر یہ تو کہو کہ جس احمد خان کے وارث کے متعلق میں یہ افواہ اڑاؤں گا وہ آئے گا کہاں سے؟ ہم تو اپنے باپ کے دو ہی بیٹے ہیں، ایک میں جو تمہارے سامنے کھڑا ہوں، دوسرا میرا بڑا بھائی جسے تم پسند کرتی تھی اور جو جنگ میں کام آ گیا ہے۔ اس پر وہ لڑکی کہنے لگی، اس سلسلے میں تمہیں پریشان اور فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ابھی تھوڑی دیر تک پیچھے ہٹ کر اپنے خیمے کی طرف جاؤں گی، سپاہیانہ لباس پہن کر نکلوں گی، لشکر کا وہ حصہ جو پڑاؤ کے اندر ہی ہوگا اسے لے کر میں تمہارے پاس پہنچوں گی، اس وقت تک تم وہ جملے ادا کر دینا جو میں نے تم سے کہے ہیں، اور جب میں اس لشکر کو لے کر خوفناک انداز میں نعرے بلند کرتی ہوئی وہاں پہنچوں گی تو یاد رکھنا ہمارے لشکریوں کے حوصلے خوب بلند اور بہلول لودھی کے لشکر شکستہ دل ہو جائیں گے، اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے اپنی فتح کو یقینی بنانا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ لڑکی رکی اور بڑے غور سے جستجو بھرے انداز میں سارنگ خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اب کہو تم کیا کہتے ہو؟ اس پر سارنگ خان بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، میری عزیز بہن، جو کچھ تم نے کہا ہے اگر صحیح طور پر عمل ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں ہماری فتح یقینی ہے۔ اگر یہ بات ہے تو پھر ابھی اسی وقت قاصد اپنے باپ احمد خان کی طرف بھیجو اور کمک طلب کرو۔ اس لڑکی کا کہا مانتے ہوئے سارنگ خان وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ یوں سارنگ خان نے تیز رفتار قاصد اپنے باپ احمد خان کی طرف بھجوائے اور اس سے کمک طلب کی۔ اس کے جواب میں وقت ضائع کیے بغیر کمک کے طور پر ایک خاصا بڑا لشکر احمد خان نے روانہ کر دیا۔ اس لشکر کے پہنچنے کے بعد سارنگ خان لشکر کا ایک حصہ لے کر اس کی ترتیب درست کر کے سلطان بہلول لودھی کے لشکر سے ٹکرانے کے لیے پھر آگے بڑھا۔ اب سلطان بہلول لودھی کے لشکر میں حالت یہ تھی کہ عمر خان اور بہاولدین دونوں زخمی پڑے ہوئے تھے، ابھی تک جنگ میں حصہ لینے کے قابل نہیں تھے۔ چنانچہ جب نئے انداز میں جنگ کرنے کے لیے سارنگ خان نے پیش قدمی شروع کی تب اس وقت عمر خان، بہاولدین، کرن اور کمپل ایک خیمے میں بیٹھے باہم گفتگو کر رہے تھے، اور یہ خیمہ عمر خان کا تھا۔ دوران گفتگو اچانک ایک مخبر جب خیمے کے دروازے پر نمودار ہوا تب ہاتھ کے اشارے سے عمر خان نے اسے اندر آنے کے لیے کہا۔ جب وہ اندر گیا تو عمر خان نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا، پھر اسے مخاطب کیا، اگر تمہارے پاس کوئی نئی خبر ہے تو کہو۔ اس پر آنے والا کہنے لگا، امیر، میرے پاس خبر یہ ہے کہ احمد خان کا چھوٹا بیٹا سارنگ خان ایک خاصے بڑے لشکر کے ساتھ ہم سے ٹکرانے کے لیے ہماری طرف پیش قدمی کیے ہوئے ہیں۔ اس بار اس کے پاس پہلے کی نسبت بڑا لشکر ہے، اور وہ یہ تہیہ کیے ہوئے ہے کہ ہر صورت میں سلطان بہلول لودھی کے لشکر کو شکست دے کر اپنی کامیابی کو یقینی بنانا ہے۔ اس پر عمر خان نے کچھ سوچا اور اس مخبر کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم ایسا کرو، جاؤ علی خان، مبارز خان اور سلطان کے بیٹے بایزید کو میرے پاس بھیجو۔ اس کے ساتھ ہی وہ مخبر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد از خود کرن اور کمپل اٹھ کر خیمے کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے جو پردہ لگا ہوا تھا اس کے پیچھے چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد خیمے میں علی خان، مبارز خان اور بازید داخل ہوئے۔ عمر خان اور بہاولدین کے سامنے بیٹھ گئے۔ عمر خان نے سب سے پہلے وہ خبر ان سے کہی جو تھوڑی دیر پہلے مخبر لے کر آیا تھا۔
اس پر علی خان، مبارز خان اور بازید تینوں فکر مندی کا اظہار کر رہے تھے۔ گلا صاف کر کے عمر خان نے کچھ سوچا، پھر ان تینوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز ساتھیو، احمد خان اس ٹکراؤ کو شاید طول دینا چاہتا ہے، لیکن میرے خداوند کو منظور ہوا تو اس کا انجام بڑا برا ہوگا۔ اب اگر اس کا چھوٹا بیٹا ایک خاصا بڑا لشکر لے کر ہماری طرف پیش قدمی کر رہا ہے تو اس سے نمٹنا ہے اور پہلے کی طرح اسے شکست سے دوچار کرنا ہے۔ مبارز خان، تمہارے ذمے میں پڑاؤ کی حفاظت کا کام لگاتا ہوں۔ لشکر کے ایک حصے کے ساتھ تم بالکل تیار اور مستعد رہو گے۔ میری ایک بات یاد رکھنا، جس طرح سانپ زخمی ہونے کے بعد زیادہ برا فروختہ ہو جاتا ہے، اس طرح احمد خان اور اس کے بیٹے ہم سے لگاتار 2 شکستیں اٹھانے کے بعد انتقام پر اتر آئے ہیں، اور ہم نے ان کی اس برا فروختگی کو بھی ان کی کمزوری اور بزدلی میں تبدیل کرنا ہے۔ مبارز خان، تم تو پڑاؤ کی حفاظت پر مامور ہوگے۔ جو لشکر تمہارے ساتھ ہوگا اسے پوری طرح چوکس، چوکنا اور مستعد رکھنا۔ علی خان، باقی لشکر کی کمانداری تمہارے اور بازید کے پاس ہوگی۔ لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے سارنگ خان کا مقابلہ کرنا۔ سارنگ خان ہو سکتا ہے اپنے لشکر کے حصے نہ کرے، اگر کرے گا بھی تو زیادہ سے زیادہ 2 ہی حصے کرے گا۔ ایک حصہ اپنے پاس رکھ لے گا، دوسرا کسی سالار کی کمانداری میں دے دے گا۔ شروع سے ہی پوری طاقت اور قوت سے اس پر ضرب لگانا اور اس کے ارادوں، اس کے عزائم کے سارے کسبل نکال کر رکھ دینا۔ حملہ آور ہونے میں پہل کر جانا اور پوری طاقت اور قوت کے ساتھ ضرب لگانا۔ سارنگ خان کی اگلی صفوں کو نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ اگر تم اپنے لشکر کے بازوؤں کو پھیلاتے ہوئے ان کے پہلوؤں کا آہستہ آہستہ گھیراؤ کرتے چلے جاؤ اور ان کے سامنے کے حصے کے علاوہ ان کے بازوؤں کے اندر بھی ان کے لشکر کی تعداد کم کرتے چلے جاؤ تو میں تم دونوں کو یقین دلاتا ہوں سارنگ خان زیادہ دیر تم دونوں کے سامنے ٹھہر نہیں سکے گا اور سابقہ ٹکراؤ کی طرح ناکام اور نامراد بھاگ کر اپنی جان بچانے کی کوشش کرے گا۔ عمر خان کی اس تجویز سے مبارز خان، علی خان اور بازید نے اتفاق کیا تھا۔ پھر کچھ دیر تک بڑے رازدارانہ انداز میں لشکر کی تقسیم کے متعلق ان تینوں سے عمر خان گفتگو کرتا رہا۔ اس کے بعد عمر خان کے کہنے پر وہ اٹھ کر خیمے سے نکل گئے تھے۔ ملتان کے نواح میں ایک بار پھر سلطان بہلول لودھی اور احمد خان بھٹی کے لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے تھے۔ ابھی تک احمد خان اور اس کے بیٹے سارنگ اور اس لڑکی کو یہ خبر نہ ہوئی تھی کہ عمر خان جنگ کے دوران زخمی ہوا ہے اور وہ لشکر کی کمانداری نہیں کر رہا۔ چنانچہ سارنگ خان جب لشکر لے کر اس جگہ آیا جہاں عمر خان کے کہنے پر علی خان اور سلطان بہلول لودھی کے بیٹے بازید نے اپنے لشکر کو استوار کیا تھا، تب سارنگ خان اپنے لشکریوں کو مخاطب کر کے زور زور سے کہنے لگا، تھوڑی دیر تک احمد خان بھٹی کا وارث بیٹا ایک خاصا بڑا لشکر لے کر یہاں پہنچ جائے گا۔ وہی احمد خان کا اصل وارث ہے اور وہی لشکریوں کا سالار اعلیٰ ہے۔ چنانچہ اس قسم کی گفتگو کرنے سے سارنگ خان کے لشکریوں کے حوصلے بڑھ گئے تھے۔ دوسری طرف سلطان بہلول لودھی کے لشکر میں اس بار احساس سے محرومی تھا، اس لیے کہ عمر خان اور بہاولدین زخمی حالت میں پڑاؤ کے اندر پڑے ہوئے تھے اور سلطان بہلول لودھی کا بیٹا بازید بھی جنگ کا کوئی خاص تجربہ نہیں رکھتا تھا۔ لے دے کر ایک علی خان ہی تھا جو جنگ کا وسیع تجربہ رکھتا تھا، جبکہ اس کا ساتھی مبارز خان لشکر کے ایک حصے کے ساتھ پڑاؤ کی حفاظت پر مقرر ہو چکا تھا۔ عمر خان کے کہنے پر جنگ کی ابتدا علی خان اور بازید نے کی۔ لشکر کو انہوں نے 2 حصوں میں تقسیم کر لیا تھا۔ سب سے پہلے علی خان نے اپنے کام کی ابتدا کی اور وہ بے چینی اور بد نظمی، خوف اور وحشت پھیلاتے، شعلوں کے لرزہ رنگوں، صدیوں کی رفتار میں تباہی کے سائبان کھڑے کرتے، تند شفاق لمحوں اور خاموشی کے ساگر، زہر کے نشتر حرکت میں لاتے، موت کے کاروانوں کی طرح احمد خان کے لشکر پر حملہ آور ہوا تھا۔ علی خان کے ساتھ ہی ساتھ سلطان بہلول لودھی کا بیٹا بازید بھی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ حسد کے نگار خانوں میں زیست کے قفس توڑتے، موت کے کربناک مناظر، آتش فشاں کے پھٹنے کی آوازیں پیدا کرتے، بے سکون لمحوں سے لپٹی بدمست کے ہرمانیوں اور دھول میں بکھری شام میں صداؤں کی خوفناک ارتعاش کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ دوسری طرف احمد خان کا بیٹا سارنگ خان اور اس کے بھائی کی محبوبہ دونوں بڑے شاندار انداز میں حرکت میں آئے اور وہ دونوں قلب کو دریدہ، روح کو غم گزیدہ کرتے، پت جڑ کے بے روک طوفانوں، ہر شے کی ذات میں خوف کا کوہرام، جذبوں کا انہدام بھرتے ولولوں کے طوفانوں اور آنکھوں کی راہداریوں، سانسوں کی گردشوں، احساسات کی سر تہوں تک میں درد کی جوئے رواں کھڑی کرتے خوف آمیز گھٹن کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ ایک بار پھر ملتان کے نواح میں میدان جنگ اطمینان کے سایوں، سلامتی کے گوشوں، احساس کے فسوں، خیالات کے حسن کی تابکاری، امن کے پرچار کے خمار سے محروم ہو گیا تھا۔ زیست کی قدریں، جمال کی حرارت، مسرتوں کے نغمے، ہلاکت خیز کہانیوں اور جاں کا آزار بنتی ابتلاؤں میں تبدیل ہونے لگے تھے۔ سارنگ خان اور اس لڑکی کے تیز اور جان لیوا حملوں کے باعث سب سے پہلے بازید کے لشکر کے ایک حصے میں پسپائی کے آثار نمودار ہونا شروع ہوئے اور جب وہ پیچھے ہٹے تب بازید نے انہیں ملامت کرنا شروع کی، لیکن اس حصے پر سارنگ خان اور وہ لڑکی خاصا بوجھ ڈال چکے تھے۔ چنانچہ بازید کے لشکر کا وہ حصہ بری طرح پیچھے ہٹا۔
اس کے اس طرح پیچھے ہٹنے سے دوسرے لشکر پر بھی اثر پڑا، چنانچہ میدان جنگ میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک یہ افواہ فوراً پھیل گئی کہ سلطان بہلول لودھی کا لشکر پسپا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اس افواہ کے پھیلتے ہی علی خان اور بازید کے تحت کام کرنے والے لشکری اپنی جانیں بچانے کی خاطر پیچھے ہٹنا شروع ہوئے تھے۔ اس طرح سارنگ خان اور اس لڑکی کے ہاتھوں سلطان بہلول لودھی کے لشکر کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا اور لشکر بھاگ کر پڑاؤ کی طرف بڑھا۔ سارنگ خان اور اس لڑکی نے سلطان بہلول لودھی کے بھاگنے والے لشکر کا تعاقب کیا۔ اس موقع پر اگر مبارز خان اس حصے کے لشکر کے ساتھ حرکت میں نہ آتا جس کے ساتھ وہ پڑاؤ کی حفاظت کر رہا تھا تو یقیناً سارنگ خان اور اس کی ساتھی لڑکی عمر خان اور بہاولدین کے اس پڑاؤ کو بھی تہس نہس کر کے رکھ دیتے۔ چنانچہ مبارز خان اس حفاظتی لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا، جوابی کارروائی کی، جس کا نتیجے میں سارنگ خان اور وہ لڑکی تعاقب ترک کر کے پیچھے ہٹ گئے۔ بہرحال ملتان کے نواح میں اس بار بقول مورخین سلطان بہلول لودھی کے لشکر کو پسپائی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ کچھ مورخین اس جنگ کا نقشہ کچھ ایسے الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ مورخین میں سے خصوصیت کے ساتھ تاریخ شاہی کے مورخ لکھتے ہیں کہ نارنگ خان کی اس محبوبہ نے نارنگ خان کی موت کے بعد ہتھیار پہنے، ایک طلائی ترکش کمر سے باندھا، خود سر پر رکھا اور نارنگ خان کی فوج میں پہنچی اور اس کے بھائی سے کہا، جب میں تمہارے لشکر میں آ پہنچوں تو بہتر ہے سارے لشکر کو میرے سلام کے لیے بھیج دینا اور پکار کر کہنا کہ احمد خان بھٹی کا بیٹا آ گیا ہے، تاکہ دشمن کے لشکر میں بددلی پیدا ہو جائے اور اسے یہ خیال نہ رہے کہ ہم نے احمد خان کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ الگر تمام گھوڑوں سے اتر کر اس کے سلام کو آئے اور بآواز بلند شادیانے بجانے لگے۔ سلطان کے لشکری جو بسبب اپنی جنگی مہارت کے فتح مند ہو رہے تھے بددل ہو گئے۔ احمد خان کا لشکر یک بار ان پر ٹوٹ پڑا۔ اس طرح سلطان کا لشکر تاب نہ لا سکا اور بھاگ نکلا۔ اس شکست پر شہزادہ بازید نے اپنے آدمیوں کو سرزنش کی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ادھر جب احمد خان کو معلوم ہوا کہ اس کے لشکر نے فتح پائی ہے، کیسے اس لڑکی نے چارہ سازی کی تو حیران رہ گیا۔ پھر جب فتح مند لشکر اس کے پاس پہنچ گیا تو لڑکی بھی مردانہ لباس میں احمد خان کے سامنے حاضر ہوئی اور بقول مورخین احمد خان نے اس کی دلیری اور مصلحت شناسی پر اسے آفرین کہیں اور انعام و اکرام سے مالا مال کر دیا۔ بہرحال سارنگ خان اور اس لڑکی کے مقابلے میں سلطان بہلول لودھی کا لشکر جو بازید اور علی خان کی کمانداری میں جنگ کے لیے نکلا تھا اسے شکست ہوئی اور شکست اٹھا کر وہ لشکر اپنے پڑاؤ میں واپس آیا تھا۔ جس وقت پڑاؤ میں علی خان اور سلطان بہلول لودھی کے بیٹے بازید کی شکست کی خبر پھیلی، اس وقت عمر خان کرن کے ساتھ اپنے خیمے میں بیٹھا ہوا تھا اور کرن اس کے ساتھ کسی موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے شاید اس کا دل بہلا رہی تھی۔ شکست کی خبر جب پھیلی تب عمر خان چونک کر اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے کرن پریشان ہو کر اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور پھر کچھ کہنا چاہتی تھی کہ عمر خان خیمے سے نکلا۔ کرن اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ اتنی دیر تک ساتھ والے خیمے سے بہاولدین اور کمپل بھی نکل آئے تھے۔ اس موقع پر ایک چھوٹا سالار بھاگا بھاگا اس جگہ آیا جہاں عمر خان اور بہاولدین آن کھڑے ہوئے تھے اور پھر وہ عمر خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر، ہمارے لشکر کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ نارنگ خان جس لڑکی کو پسند کرتا تھا وہ لڑکی ایسے خوفناک انداز میں ہمارے لشکر پر حملہ آور ہوئی کہ اپنی کامیابی کو یقینی اور ہماری ناکامی کو اس نے ہماری جھولی میں ڈال کر رکھ دیا۔ وہ نارنگ خان کے چھوٹے بھائی سارنگ کے ساتھ ہمارے لشکر کا تعاقب کرتے ہوئے پڑاؤ پر بھی حملہ آور ہونا چاہتی تھی، لیکن اگر پڑاؤ سے مبارز خان نکل کر ان کی راہ نہ روکتا تو اب تک وہ پڑاؤ میں داخل ہو چکے ہوتے۔ بہرحال مبارز خان نے انہیں پسپا کر کے واپس جانے پر مجبور کر دیا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ سالار جب خاموش ہوا تب عمر خان دکھ بھرے انداز میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، مبارز خان، علی خان اور بازید خان اس وقت کہاں ہے؟ اس پر وہ سالار کہنے لگا، وہ تینوں پڑاؤ میں داخل ہو چکے ہیں اور تھوڑی دیر تک یہیں آپ کے پاس آ جائیں گے۔ تھوڑی دیر بعد سامنے کی طرف سے مبارز خان، علی خان، بازید خان اور کچھ دوسرے چھوٹے سالار آتے دکھائی دیے، جس کی بنا پر کرن اور کمپل دونوں وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ پڑاؤ میں شامل عورتیں پریشان اور فکر مند ہو کر اپنے خیموں سے باہر نکل کر خیموں کے دروازوں پر آن کھڑی ہوئی تھی۔ مبارز خان، علی خان اور بازید خان چھوٹے سالاروں کے ساتھ جب اس جگہ آ کر رکے تب عمر خان نے سب سے پہلے گہری نگاہوں سے علی خان اور بازید کا جائزہ لیا۔ دونوں کی نگاہیں جھک گئی تھی۔ کچھ دیر تک غور سے انہیں دیکھنے کے بعد عمر خان نے ہلکے سے تبسم میں انہیں مخاطب کیا، میرے سامنے دونوں گردنیں جھکا کر نہ کھڑے ہو، میں تم سے جواب طلبی نہیں کر رہا۔ دیکھو تم دونوں دشمن کے مقابلے میں پسپا ہوئے ہو، تمہیں شکست اٹھانا پڑی ہے۔ اس سے پہلے ہم اس دشمن کو 2 بار شکست دے چکے ہیں۔ تمہیں یوں میرے سامنے شرمساری کے انداز میں گردن جھکا کر نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ جب 2 لشکر آپس میں ٹکراتے ہیں تو ایک کی شکست یقینی ہوتی ہے۔ یہ شکست مجھے اور بہاولدین کو بھی ہو سکتی تھی، اتنی بڑی کوئی بات نہیں ہے۔ پہلے مجھے تفصیل بتاؤ کہ ہوا کیا؟ اس پر علی خان کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بازید بول اٹھا، علی خان، میں جانتا ہوں تم صورتحال کی صحیح تصویر پیش نہیں کرو گے۔ جو کچھ ہوا ہے میں خود بتاؤں گا۔
پھر بازید عمر خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، عمر خان ہمارے عزیز اور محترم، یوں جانے اس میں ساری غلطی میری ہے، علی خان کا کوئی قصور نہیں۔ علی خان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ سارنگ اور اس لڑکی کے لشکر کو دبا چکا تھا، اور اگر میری طرف سے کمزوری کا اظہار نہ ہوتا تو یقیناً کامیابی ہماری ہوتی۔ دراصل میں نے اپنے لشکر کے بائیں پہلو کو نظر انداز کر دیا تھا، اس طرف میں توجہ نہیں دے سکا تھا، اور اسی پہلو کو سارنگ خان اور اس لڑکی نے اپنے دباؤ میں لے لیا۔ جب میں نے دیکھا کہ لشکر کا وہ پہلو پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا ہے، اس میں پسپائی کے آثار نمودار ہو رہے ہیں، تب میں نے اسے سنبھالنا چاہا، لیکن دیر ہو چکی تھی اور لشکری بد دل ہو کر پیچھے ہٹنے لگے تھے۔ ان کے اس طرح ہٹنے پر میرے حصے کے لشکر میں افراتفری پھیل گئی تھی، اور جب میرے حصے کا لشکر بد نظمی کا شکار ہوا تو یہی بد نظمی علی خان کے حصے تک بھی پھیل گئی، اور ہماری کامیابی ہماری ناکامی اور شکست میں تبدیل ہو گئی۔ یہاں تک کہنے کے بعد بازید خاموش ہوا، تب مسکراتے ہوئے عمر خان کہنے لگا، کوئی بات نہیں، ہم یوں سمجھیں کہ ہمیں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایک مزید تازیانے کی ضرب برداشت کرنا پڑی ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، اس پسپائی کے بعد شکستہ دل مت ہونا۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ چند دن بعد میرے خداوند قدوس، میرے محترم رب نے چاہا تو سارنگ خان اور نارنگ کی وہ محبوبہ لڑکی، بہت دور کی بات، میں اس باغی احمد خان کو بھی گرفتار کر کے اس کے انجام تک پہنچاؤں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد عمر خان رکا، پھر علی خان اور بازید دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم دونوں کیا اپنے زخمیوں کی مرہم پٹی کر چکے ہو؟ اس بار علی خان پہلی بار بولا اور کہنے لگا، ہم اپنے زخمیوں کی دیکھ بھال کر چکے ہیں۔ اس پر عمر خان نے اطمینان کا اظہار کیا، کہنے لگا، اگر یہ بات ہے تو جاؤ، جا کر آرام کرو، میں پورے لشکر کو چند دن سستانے کا موقع فراہم کروں گا۔ اس دوران میرے بازوؤں کے زخم اور بہاولدین کی ٹانگوں کے زخم ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد میں اس احمد خان کے خلاف حرکت میں آؤں گا، اور پھر میں دیکھوں گا کہ وہ کہاں تک ہمارے آگے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد عمر خان رکا، اور اس بار اس نے اپنے سامنے کھڑے مبارز خان کی طرف دیکھا۔ کچھ دیر تک اس کی طرف توصیفی انداز میں دیکھتے ہوئے عمر خان مسکراتا رہا، پھر کہا، مبارز خان، میں تیری جرت مندی، ایثار، تیری شجاعت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ مجھے ایک چھوٹا سالار بتا چکا ہے کہ اگر تم پڑاؤ سے نکل کر سارنگ خان اور اس لڑکی کی راہ نہ روکتے تو یقیناً وہ پڑاؤ تک ہمارے لشکر کا تعاقب کرتے۔ مبارز خان، میں علی خان اور بازید کو ان کے لشکریوں کے ساتھ آرام کرنے کا کہہ چکا ہوں، تم اپنے لشکر کے ساتھ مستعد رہنا۔ ہو سکتا ہے دن یا رات کے کسی بھی حصے میں سارنگ خان، احمد خان یا وہ لڑکی ہم پر شب خون مارتے ہوئے مزید ہمارے نقصان کا باعث بنے۔ اس کے بعد مبارز خان، علی خان اور بازید خان اور ان کے ساتھ جو چھوٹے سالار تھے وہ وہاں سے ہٹ گئے۔ اس موقع پر عمر خان نے بہاولدین کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، بہاولدین، تم بھی جا کر آرام کرو۔ اس پر بہاولدین اپنے خیمے کی طرف ہو لیا تھا۔ عمر خان کچھ دیر وہاں رک کر پڑاؤ پر نگاہ دوڑاتا رہا، پھر پلٹا اپنے خیمے میں داخل ہوا۔ خیمے میں ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے کرن بڑی بے چینی سے شاید اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ آگے بڑھ کر عمر خان جب نشست پر بیٹھ گیا تب مسکراتے ہوئے کرن بھی اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ پھر جستجو بھرے انداز میں وہ عمر خان کو مخاطب کر کے کہنے لگی، یہ نارنگ خان کی محبوبہ اتنی ہی منہ زور، اتنی ہی جفا کش اور حرب و ضرب کی ماہر ہے کہ اس نے ہمارے سالاروں میں سے علی خان اور بازید کو شکست دے دی اور ہمارے پڑاؤ تک کو تعاقب کرتی چلی آئی۔ اگر بھائی مبارز خان لشکر کے ایک حصے کے ساتھ نکل کر اس کی راہ نہ روکتے تو وہ اب تک ہمارے پڑاؤ کے اندر بھی تباہی اور بربادی کا کھیل شروع کر چکی ہوتی۔ یہاں تک کہنے کے بعد کرن رکی، پھر دوبارہ وہ عمر خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، پڑاؤ میں شامل کچھ عورتیں کہہ رہی تھی کہ اس لڑکی کے حسن، اس کے جمال اور خوبصورتی کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہاں تک کہتے کہتے کرن کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ مسکراتے ہوئے عمر خان اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، کرن، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی حد ہوتی ہے۔ وہ لڑکی بے حد خوبصورت ہوگی، میں انکار نہیں کرتا، یقیناً خوبصورت ہوگی، لیکن عمر خان کی بیوی سے خوبصورت نہیں ہے۔ کرن نے توصیفی انداز میں عمر خان کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، آپ کو اپنی بیوی کے حسن، اس کے جمال پر اتنا ہی گھمنڈ ہے؟ میں بڑا مسکین عاجز سا آدمی ہوں، میں گھمنڈ نہیں کرتا۔ بہرحال میں اپنے آپ کو خوش بخت ضرور خیال کرتا ہوں کہ مجھے ایسی بیوی اور زندگی کے ساتھی کے طور پر ایک ایسی لڑکی نصیب ہوئی ہے جس کی ذات پر میں فخر کر سکتا ہوں، جس کے حسن، جس کی خوبصورتی پر بھی میں نازا ہوں۔ جب تک عمر خان بولتا رہا، مسکراتے ہوئے آنکھوں میں ایک انوکھی چمک لیے کرن اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، یہ خوش قسمتی، یہ خوش بختی آپ اکیلے کی نہیں ہے، کوئی لڑکی عمر خان جیسا شوہر بھی لا کر دکھائے۔ وہ لڑکی بے حد خوبصورت ہی صحیح، لیکن اس کی زندگی کا ساتھی نارنگ میرے زندگی کے ساتھی عمر خان جیسا تو نہیں تھا۔ یہاں تک کہنے کے بعد کرن رکی، پھر دوبارہ کہہ رہی تھی، اس لڑکی کے حوصلے بڑھ گئے ہوں گے، اور کیا آنے والے دور میں وہ ہمارے خلاف زیادہ بڑی کارروائی نہ کرنے پائے گی؟ مسکراتے ہوئے عمر خان نے کرن کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، کرن، ذرا میرے یہ بازوؤں کے زخم ٹھیک ہونے دو، میں اس سارنگ خان، اس کے باپ احمد خان اور نارنگ خان کی محبوبہ لڑکی کو شکست کے ایسے بھنور پسپائی کے ایسے چکر میں ڈالوں گا کہ وہ علی خان اور بازید خان کے مقابلے میں حاصل ہونے والی کامیابی اور کامرانی کو بالکل ہی بھول جائیں گے۔ یہاں تک کہتے کہتے عمر خان خاموش ہو گیا۔
اس لیے کہ خیمے میں بہاولدین اور کمپل داخل ہوئے تھے۔ چاروں وہاں بیٹھ کر علی خان اور بازید خان کی شکست کے متعلق گفتگو کرنے لگے تھے۔ چند دن آرام کرنے کے بعد عمر خان اور بہاولدین دونوں کے زخم ٹھیک ہو گئے تھے۔ اتنی دیر تک لشکر نے بھی خوب سستا لیا تھا۔ دوسری طرف سلطان بہلول لودھی، جس نے لشکر کے ایک حصے کے ساتھ لاہور میں قیام کر رکھا تھا، وہ بھی بڑی سرعت سے دہلی کی طرف روانہ ہو گیا تھا، اس لیے کہ اجین اور اس کے نواح میں بہلول لودھی کی عملداری کے خلاف کچھ کارروائیاں شروع ہوئی تھی۔ عمر خان اور بہاولدین دونوں کے زخم جب ٹھیک ہو گئے تب عمر خان نے احمد خان پر ضرب لگانے کا تہیہ کر لیا تھا۔ اتنی دیر تک احمد خان، اس کا بیٹا سارنگ خان اور نارنگ خان کی محبوبہ بیکار نہیں بیٹھے۔ بھاری رقوم خرچ کرتے ہوئے، نئے لشکریوں کا انتظام کر کے اپنے لشکر میں شامل کرتے ہوئے اپنی عسکری طاقت اور قوت میں بھی خوب اضافہ انہوں نے کر لیا تھا۔ چنانچہ جب عمر خان کو اس کے مخبروں نے احمد خان اور اس کے لشکر کے محل وقوع سے آگاہ کیا، تب عمر خان نے اپنا پڑاؤ ختم کیا اور اپنے لشکر کو لے کر اس نے احمد خان بھٹی کی طرف کوچ کیا تھا۔ احمد خان بھٹی کو بھی اس کے مخبر اطلاع کر چکے تھے کہ بہلول لودھی کا لشکر اس پر فیصلہ کن ضرب لگانے کے لیے کوچ کر چکا ہے۔ چنانچہ مقابلہ کرنے کے لیے احمد خان، اس کا بیٹا سارنگ خان اور لڑکی تینوں تیار اور مستعد ہو گئے تھے۔ عمر خان جب اپنے لشکر کے ساتھ احمد خان کے لشکر کے سامنے پہنچا تو اس نے دیکھا احمد خان جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ عمر خان نے پہلے اپنے سالاروں سے مشورہ کیا، اس کے بعد بہاولدین سے کچھ دیر تک رازدارانہ گفتگو کی۔ لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، آدھا عمر خان نے اپنے پاس رکھا، آدھا بہاولدین کو دیا، اور کچھ دستے دونوں حصوں سے علیحدہ کر کے پڑاؤ کی حفاظت پر مقرر کیے گئے تھے۔ عمر خان نے علی خان کو اپنے ساتھ رکھا، بہاولدین کو مبارز خان کے ساتھ رکھا، جبکہ وہ دستے جو پڑاؤ کی حفاظت کے لیے مقرر کیے گئے تھے ان کی کمانداری سلطان بہلول لودھی کے بیٹے بایزید کے سپرد کی گئی تھی۔ چونکہ عمر خان کو احمد خان اور اس لڑکی کے خلاف بے حد غصہ اور غضب تھا، چنانچہ اس نے خود ہی جنگ کی ابتدا کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد اس نے اپنے لشکر کو فنا کی راہوں کے کسی رازدار کے اعتماد اور بے کلی کے دشت جنوب میں اچانک ہونے والے فیضان سرمدی کی طرح آگے بڑھایا۔ اس کے بعد عمر خان دامن کو چاک، دل کو فگار کر دینے والی سوزش نہا، بے زین زینت، بے زبان و بے نطق قلب، زخم آشنا ہوش، دانش جوش و جذبے منجمد کر کے دل کو لخت لخت کرتی آتشناک گرم رو اور ہیبت ناک نوائے نا آشنا کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ عمر خان کے ساتھ ہی ساتھ بہاولدین بھی اپنے حصے کے لشکر کو حرکت میں لایا اور وہ بھی احمد خان اور سارنگ خان کے لشکر پر رزم گاہ میں آرزوؤں کو نوحوں، خوش فہمیوں کو کرب بھرے عذابوں میں مبتلا کرتے قہر کے کاروانوں، غبارے راہ بنا کر اڑا دینے والی وقت کی بے روک یلغار اور زوال شب میں شعلوں کو تمام کر دینے والے خونی بگولوں کی یلغار کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ دوسری طرف احمد خان، اس کا بیٹا سارنگ خان اور شیردل لڑکی بھی خواہشوں کو دھواں دھواں، فضاؤں کو تحیر خیز کرتے وحشتوں کے حاسب، عقل کی معراج و ادراک کے شوق، کردار کی حرکتوں کو تمام کر دینے والے بدی کے تاریک سایوں اور شر کی اماج گاہیں کھڑی کرتے طوفانوں کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ ایک بار پھر ملتان کے نواح میں دونوں لشکروں کے ٹکرانے سے حلقہ انتقام میں خوفناک تکبیر رقص کرنے لگی تھی۔ حمد کی شیریں یادیں افتاد کی ستم آرائیوں میں بدلنے لگی تھی۔ ستاروں کی چمک سی امیدیں آنسوؤں کی نمی، آہوں کی دل سوزی کا روپ دھارنے لگی تھی۔ سکون زاروں کا ماحول آتشی طوفانوں کا لبادہ اوڑھنے لگا تھا اور میدان جنگ میں 4 سو آگ کے لاوے بھری بربادیاں رقص کرنے لگی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بایزید اور علی خان کو شکست دینے کے بعد احمد خان، سارنگ خان اور اس لڑکی کے حوصلے اور ولولے بڑھے ہوئے تھے۔ اس بار بھی پوری طاقت اور قوت سے حملہ آور ہوتے ہوئے انہوں نے اپنی کامیابی کو یقینی بنانا چاہا، لیکن اس بار انہیں اپنے سامنے ناکامیاں اور نامرادیاں ہی دکھائی دے رہی تھی، اس لیے کہ اس بار ان کے سامنے عمر خان اور اس کے ساتھ بہاولدین تھا۔ احمد خان، اس کے بیٹے اور لڑکی نے اپنی بھرپور کوشش کی کہ کوئی نہ کوئی کمزور پہلو بنا کر وہاں سے اپنی کامیابی اور فتح مندی کے ستون کھڑے کریں، لیکن کہیں سے بھی انہیں ایسی کمزوری دکھائی نہ دی، اور اب صورتحال یہ تھی کہ اپنے تیز اور جان لیوا حملوں کے باعث عمر خان اور بہاولدین نے ان کے لشکر کی اگلی صفوں کو بری طرح کچلنا مسلنا شروع کر دیا تھا۔ احمد خان اور اس کے بیٹے سارنگ اور ان کی حمایتی لڑکی اور ان کے لشکر کی کالی امیدیں بڑی تیزی سے موت کی ہولناکیوں میں بدلنے لگی تھی۔ ان کے شیطانی پھندے، بے وقار آزادی، بدی کی تاریکیاں دھواں دھواں اور ہر سانس المیہ، ہر نفس کرب ہونے لگا تھا۔ تھوڑی دیر کی مزید جنگ کے بعد جب احمد خان کو اپنی شکست کے آثار صاف دکھائی دینے لگے تب وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ عمر خان نے پوری طاقت اور قوت کے ساتھ اس کا اور اس کے لشکر کا تعاقب کیا۔ احمد خان اس تعاقب کے دوران گرفتار ہو کر قتل کر دیا گیا، جبکہ اس کے بیٹے سارنگ خان اور اس لڑکی کا کچھ پتہ نہ چلا کہ وہ مارے گئے یا کہیں بھاگ کر اپنی جانیں بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ بہرحال مورخین لکھتے ہیں کہ احمد خان گرفتار ہو کر قتل کر دیا گیا اور اس کا علاقہ جس پر اس نے قبضہ کر رکھا تھا سلطان بہلول لودھی کی عملداری میں شامل کر دیا گیا تھا۔
احمد خان کے لشکر کا خاتمہ کرنے کے بعد سب سے پہلے وہیں زخمیوں کی دیکھ بھال کی گئی۔ اس کے بعد عمر خان اور بہاولدین اپنے لشکر کو لے کر اپنے پڑاؤ میں واپس آئے۔ یہ شاندار فتح تھی جو احمد خان کے خلاف حاصل ہوئی، جس میں احمد خان کی سرکشی اور بغاوت کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا گیا۔ اس کامیابی کے بعد عمر خان جب اپنے خیمے میں داخل ہوا تو دروازے کے قریب ہی اس کا استقبال کرنے کے لیے کرن موجود تھی۔ ابھی 2 قدم ہی عمر خان نے آگے بڑھائے تھے کہ مسکراتے ہوئے کرن اس کے سامنے آئی۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے پھر کہنے لگی، پڑاؤ کی ساری لڑکیاں اور ساری عورتیں، سارے مرد، کیا بوڑھے، کیا جوان، کیا بچے، یہ کہہ رہے ہیں کہ کرن کا شوہر ایسا ہے کہ جس پر فخر اور ناز کیا جا سکتا ہے۔ پڑاؤ کی عورتیں کہہ رہی تھی کہ عمر خان ایسا سالار ہے کہ دشمن کے جس لشکر کا بھی رخ کرتا ہے اسے اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد کرن جب خاموش ہوئی تو اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے عمر خان کہنے لگا، یہ اکیلے عمر خان کا کام نہیں، اس میں اس کی بیوی کی بھی کوششیں شامل ہیں، اس لیے کہ کرن اب تم میری ذات کا ایک حصہ ہو، میری زندگی کا ایک جزو ہو، لہٰذا میری ہر کامیابی میں تم شامل ہوتی ہو۔ اس پر پہلے سے زیادہ پیار بھری آواز میں کرن کہنے لگی، آپ طہارت خانے میں جائیں، نہا کر لباس تبدیل کریں، پھر بیٹھتے ہیں۔ اس پر عمر خان اپنا جنگی لباس اتار کر طہارت خانے کی طرف ہو لیا تھا۔ سلطان بہلول لودھی کو اجین کی مہم میں مصروف دیکھتے ہوئے اور ساتھ ہی عمر خان اور اس کے ساتھی سالاروں کو احمد خان کی بغاوت اور سرکشی میں مصروف دیکھ کر لاہور کے عامل اور حاکم تاتار خان کا دماغ خراب ہوا اور اس نے سلطان بہلول لودھی کے خلاف علم بغاوت کھڑا کر دیا۔ تاتار خان نے اپنی کمانداری میں ایک خاصا بڑا لشکر اکٹھا کر لیا تھا، چنانچہ اس لشکر کو وہ حرکت میں لایا، مشرق کی سمت بڑھا اور کافی علاقے کو اس نے اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ اس طرح وہ گویا سلطان بہلول لودھی کے مقابلے میں اپنی عملداری کی ابتدا کر کے لاہور کو اپنا مرکز بنا کر ایک علیحدہ بادشاہت قائم کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اجین میں سلطان بہلول لودھی کو جب خبر ہوئی کہ لاہور کے عامل تاتار خان نے علم بغاوت کھڑا کر دیا ہے اور اس تک یہ بھی خبریں پہنچی تھی کہ ملتان کے نواح میں عمر خان نے احمد خان کی بغاوت اور سرکشی کو ختم نہیں کر دیا بلکہ احمد خان کا بھی خاتمہ کر دیا ہے، چنانچہ اجین سے سلطان بہلول لودھی نے 2 طرح کے قاصد روانہ کیے۔ کچھ قاصد دہلی کی طرف روانہ ہوئے، وہاں کرم علی خان کے نام سلطان بہلول لودھی نے یہ پیغام بھیجا کہ وہ سلطان کے بیٹے سکندر لودھی کو ساتھ لے کر ایک لشکر کے ساتھ تاتار خان کی بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے روانہ ہو۔ دوسرے قاصد سلطان نے عمر خان کی طرف روانہ کیے اور اس کے لیے یہ حکم جاری کیا کہ وقت ضائع کیے بغیر وہ تاتار خان کی طرف بڑھے اور کرم علی خان اور سکندر لودھی کے ساتھ مل کر ہر صورت میں تاتار خان کی بغاوت اور سرکشی کا خاتمہ کر کے اسے اپنے سامنے زیر کر لے۔ چنانچہ سلطان کا یہ حکم پا کر کرم علی خان اور سلطان کا بیٹا سکندر لودھی دہلی سے روانہ ہوئے، جبکہ عمر خان جس نے اپنے لشکر کے ساتھ ملتان کے نواح میں پڑاؤ کر رکھا تھا وہ بھی حرکت میں آیا اور تاتار خان کی اس بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے اس نے کچھ کیا تھا۔ لاہور کا حاکم تاتار خان مشرق کی طرف یلغار کرتے ہوئے امبالہ کے نواح تک جا پہنچا تھا۔ دہلی سے کرم علی خان اور سکندر لودھی امبالہ کے نواح میں پہنچے۔ اس کے اگلے روز عمر خان بھی اپنے لشکر کے ساتھ امبالہ کے نواح میں کرم علی خان اور سکندر لودھی سے جا ملا تھا۔ بقول مورخین لاہور کے حاکم تاتار خان کے ساتھ اس کا بھتیجا حسین خان بھی تھا۔ چنانچہ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے تب تاتار خان نے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ اپنے پاس رکھا، دوسرے کی کمانداری اپنے بھتیجے حسین خان کے سپرد کی تھی۔ دوسری طرف کرم علی خان نے بھی عمر خان سے مشورہ کرنے کے بعد اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا تھا، ایک حصہ کرم علی خان کے پاس رہا، دوسرا عمر خان کی کمانداری میں دیا گیا۔ چنانچہ دونوں لشکر ٹکرانے کے لیے تیار ہو گئے، کیونکہ تاتار خان نے بغاوت اور سرکشی اختیار کی تھی۔ چنانچہ کرم علی خان نے اس پر حملہ ہونے میں پہل کی۔ کرم علی خان دکھ کے اندھے ازدحام میں بدبختی کے گمبھیر طلسم کھڑے کرتے، عداوتوں کے ریتلے جھگڑوں، دل کی ساری آرزوئیں، روح کی تمام امیدیں مشکل اور دردناک سموں میں تبدیل کر دینے والی کرود اور کرب کے طوفانوں کی طرح حملہ ہو گیا تھا۔ کرم علی خان کے ساتھ ہی ساتھ عمر خان بھی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ حیات کے سارے جذبے بھسم کرتی دکھ کی حیرہ کن شعاؤں، جسموں کے گوشے گوشے، نفس نفس میں گھس جانے والے خونخوار ہنگاموں، وقت کی بے ثباتی کے قصوں میں اداس داستانوں، راتوں کے نوحے برپا کرتے بے قرار وسعتوں کے عذابوں اور دکھ کی پیلی رتوں کی طرح حملہ ہو گیا تھا۔ دوسری طرف تاتار خان اور اس کا بھتیجا حسین خان بھی بے قرار وسعتوں کے عذابوں میں آفاق پر منڈلاتے اوہام کے کالے بادلوں، سکوت کے صحرا میں تیرگی بھری آندھیوں اور زیست کے حروف تک مٹاتے عذابوں کی طرح حملہ ہو گیا تھا۔ امبالہ کے نواح میں دونوں لشکروں کے ٹکرانے سے لرزاں خاموشیوں کے اندر شور اور واویلا زاویے بدلنے لگا تھا۔ سنگریزوں کے طوفان کی طرح لشکری ایک دوسرے پر وارد ہونے لگے تھے۔ کچھ دیر تک دونوں لشکر بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے پر حملہ ہوتے رہے، یہاں تک کہ اس جنگ میں تاتار خان اور اس کا بھتیجا مارے گئے۔ ان کے اس طرح ختم ہونے سے ان کے لشکر کی حالت بڑی تیزی سے اداس چہروں کی اذیتوں،
सांसों की कातिल धारों और बेकरार अजियत भरे लम्हों से भी ज्यादा अलमनाक होना शुरू हो गई थी। चुनाचे शिकस्त कबूल करते हुए वो भाग खड़े हुए। इस जंग से मुतल्लिक मौरखीन उमर खान से मुतल्लिक लिखते हैं कि उमर खान अपनी मखसूस सिपाह को साथ लिए तातार खान पर हमलावर हुआ और तातार खान के इर्द गिर्द जो उसके हजारों लश्करी महवे जंग थे और तातार खान की हिफाजत कर रहे थे, उन्हें चीरता काटता हुआ उमर खान तातार के सर पर जा पहुंचा। उस मौके पर तातार खान ने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन उमर खान से बचकर भागना भी महाल था। लिहाजा उमर खान ने आगे बढ़कर तातार खान को मौत के घाट उतार दिया था, जबकि उसके भतीजे हुसैन खान को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में उसका भी खात्मा कर दिया गया। उमर खान की कार्रवाई से मुतल्लिक मौरखीन लिखते हैं कि ऐसी अजीम फतह के बाद सिकंदर लोदी उमर खान की उस कारगुजारी से बेहद खुश हुआ। चुनाचे वो मैदान में ही घोड़े से उतरकर खुदावंदे कदूस के हजूर सजदा रेज हुआ और उसका शुक्रिया अदा किया कि उसने उन्हें फतह अता की। चुनाचे अम्बाला के निवाह में लड़ी जाने वाली उस जंग में बागियों के दिलों में रोब और हिरास बैठ गया। चुनाचे कुरमली खान और उमर खान ने अम्बाला की फतह के बाद जिन लश्करियों ने अगली सफ़ों में मजीद आगे जाते हुए तातार खान की शिकस्त और अपनी फतह को यकीनी बनाया था, उन्हें खूब नवाजा गया। अम्बाला के निवाह में तातार खान को शिकस्त देने के बाद, उसका खात्मा करने के बाद कुरमली खान और उमर खान दोनों ने अपने लश्कर के साथ वहां पड़ाव कर लिया था। एक रोज उमर खान के खेमे में खुद उमर खान, किरण, बहावलदीन और कंपल चारों बैठे किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे कि खेमे के दरवाजे पर कुरमली खान और सुल्तान बहलोल लोदी का बेटा सिकंदर लोदी नमूदार हुए। उन दोनों को देखते ही उमर खान और बहावलदीन अपनी जगह पर उठ खड़े हुए। कुरमली खान और सिकंदर लोदी दोनों खेमे में दाखिल हुए। दोनों कुछ परेशान और उदास थे। अंदर आकर वो उमर खान और बहावलदीन के सामने बैठ गए थे। जिस वक्त वो खेमे के दरवाजे पर आए थे, किरण और कंपल उठकर खेमे के बीच में लगे पर्दे की ओट में चली गई थी। कुछ देर खामोशी रही, फिर कुरमली खान उदास लहजे में उमर खान की तरफ देखते हुए कहने लगा, उमर खान, मैं तुम्हारे और बहावलदीन के लिए एक बुरी खबर लेकर आया हूँ, बल्कि यूं जानो कि दो बुरी खबरें हैं। सुल्तान बहलोल लोदी उज्जैन की तरफ गया था। उस मौके पर हुसैन शर्की के एक लश्कर से भी उसका टकराव हो गया, जिसके नतीजे में कुतुब खान हलाक हो गया। उमर खान, ये एक खबर है। दूसरी खबर सुल्तान बहलोल लोदी से मुतल्लिक है। अभी अभी जो मुखबिर आए हैं, उन्होंने इतला दी है कि लाहौर से सुल्तान बहलोल लोदी ने उज्जैन का रुख किया था। वहां जो बागी नासिर थे, उनका सुल्तान बहलोल लोदी ने खात्मा कर दिया और उन सब ने सुल्तान की इताअत इख्तियार कर ली थी। चुनाचे उज्जैन से सुल्तान दिल्ली की तरफ बढ़ा और मुखबिर का कहना है कि कज़ा इलाही से आगरा के निवाह में पहुंचे तो रास्ते में सुल्तान बहलोल लोदी के बदन को बीमारी आन लगी, मगर वो उसी तरह कूच बाकूच करते रहे। यहाँ तक कि दिल्ली से 40 कोस जब पहुंचे तो मर्ज ने गलबा पा लिया और यहीं सुल्तान बहलोल लोदी अपने मालिक के हकीकी से जा मिले। अब उनकी लाश को दिल्ली की तरफ ले जाया जा रहा है। आने वाले मुखबिर ने यह भी इतला दी है कि सुल्तान बहलोल लोदी का जाननशीन मुकर्रर करने के लिए ईसा खान और उसके कुछ साथी साजिश करने लगे हैं। उमर खान, मेरे बेटे, तुम भी जानते हो अपनी जिंदगी में सुल्तान बहलोल लोदी ने सिकंदर लोदी को, जो मेरे पास बैठा है, वली अहद मुकर्रर किया था। अब जबकि सुल्तान बहलोल लोदी इस दुनिया से कूच कर चुका है, उसकी जगह अब हमारा सुल्तान सिकंदर लोदी ही है। उमर खान, मैं ये बात इसलिए नहीं कर रहा कि सिकंदर लोदी का अतालीक हूँ। यह मुझे एक बाप किसी मोहब्बत और मैं इसे बेटे किसी शफकत देता हूँ, नहीं, क्योंकि इससे मुतालिक सुल्तान ने इसके जाननशीनी का फैसला किया था। लिहाजा सुल्तान के बाद ताजो तख्त का ये मालिक और वारिस होगा। उमर खान, मैं चाहता हूं कि वक्त जाया किए बगैर दिल्ली का रुख किया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे वहां पहुंचने से पहले ही ईसा खान कोई साजिश करे, सिकंदर लोदी की जगह किसी और को तख्त व ताज का मालिक बना दे। अगर ऐसा हो गया तो ये बहुत बुरा होगा। मैं किसी भी सूरत ये पसंद नहीं करूंगा कि सुल्तान बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी के अलावा कोई दूसरा हिंदुस्तान का बादशाह बने। अब बोलो बेटे, तुम्हारा क्या ख्याल है? इस पर उमर खान कहने लगा, मेरा कोई ख्याल नहीं। लश्कर को अभी इसी वक्त दिल्ली की तरफ कूच करना चाहिए, और अगर ईसा खान ने अपनी मर्जी और अपनी ख्वाहिश को सामने रखते हुए बाकी लोगों पर कोई फैसला मुसल्लत करने की कोशिश की तो ईसा खान को ऐसा हरगिज नहीं करने दिया जाएगा। उमर खान के उन अल्फाज पर कुरमली खान खुश हो गया था। सिकंदर लोदी भी मुस्कुरा रहा था। फिर कुरमली खान उठ खड़ा हुआ। सिकंदर लोदी ने भी अपनी जगह से उठते हुए उमर खान का शुक्रिया अदा किया। यहाँ तक कि कुरमली खान उमर खान को मुखातिब करके कहने लगा, बेटे, मैं अब सिकंदर लोदी के साथ जाता हूँ। लश्कर को यहाँ से पड़ाव खत्म करने और कूच करने का हुक्म देता हूँ। उमर खान ने उससे इत्तेफाक किया था। चुनाचे कुरमली खान उमर खान के खेमे से निकल गया था। कुरमली खान और सिकंदर लोदी उमर खान के खेमे से निकल गए तब किरण और कंपल, दोनों बहनें जो पर्दे के पीछे चली गई थी, बाहर आ गई। दोनों पहले की तरह उन्हीं नशिस्तों पर बैठ गई जहां वो कुरमली खान और सिकंदर लोदी की आमद पर बैठी हुई थी। खदशात और तफक्कुरात का इजहार करते हुए किरण ने उमर खान की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, अगर सुल्तान बहलोल लोदी का इंतकाल हो गया और ईसा खान दिल्ली में है तो यकीनन ईसा खान सुल्तान बहलोल लोदी का जाननशीन अपनी मर्जी और अपनी रजामंदी का रखेगा। मेरे ख्याल में वो कभी भी सिकंदर लोदी को हिंदुस्तान का बादशाह मानने के लिए तैयार नहीं होगा।
اس لیے کہ جہاں تک مجھے علم ہے اس کا رویہ شروع ہی سے سکندر لودھی کے ساتھ کوئی اچھا نہیں ہے، اس لیے کہ عیسیٰ خان ہمیشہ یہ کہتا رہا ہے کہ سکندر لودھی کی ماں زرگر تھی، لودھی نہیں تھی۔ کرن کے ان الفاظ کا جواب عمر خان دینا ہی چاہتا تھا کہ اس موقع پر بہاولدین بول اٹھا، کہنے لگا، میری بہن تیرا کہنا ٹھیک ہے، حالات بگڑ سکتے ہیں لیکن ہم بہت جلد حالات پر قابو پا لیں گے۔ بہاولدین کے بعد عمر خان نے بھی کرن کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، کرن تمہیں پریشان اور فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ عیسیٰ خان کی کیا حیثیت ہے کہ وہ اکیلا فیصلہ کر لے، اور جو فیصلہ کرے اس کے لیے ہم سے بھی مشاورت نہ کرے۔ اگر اس نے سلطان بہلول لودھی کے جانشین سے متعلق اپنی مرضی، اپنا حکم ٹھونسنے کی کوشش کی تو پھر اس کا اپنا انجام انتہائی بھیانک اور برا ہوگا۔ اب تم اٹھو، اپنے خیمے کی ہر چیز سمیٹو، تھوڑی دیر بعد لشکر یہاں سے کوچ کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی کرن اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ بہاولدین اور کمپل بھی اپنی جگہ پر اٹھے اور تیاری کرنے کے لیے وہ اپنے خیمے کی طرف چلے گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد لشکر نے وہاں سے کوچ کیا تھا۔ جس روز لشکر پہنچا اسی روز عیسیٰ خان نے سارے عمرہ، سارے بڑے بڑے سالاروں کا اجلاس طلب کر لیا تھا۔ کچھ مورخین کا یہ بھی خیال ہے کہ اجین کی طرف آتے ہوئے سلطان بہلول لودھی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ بہت سے عمرہ نے مل کر بادشاہ کو یہ رائے دی کہ وہ اپنے پوتے اعظم ہمایوں کو اپنا جانشین مقرر کر دے۔ بہلول لودھی میں اتنی طاقت نہ تھی کہ وہ ان عمرہ کی رائے کی مخالفت کرتا، لہٰذا اس نے سکندر لودھی کو اپنے پاس بلانے کے لیے قاصد روانہ کیے۔ کہتے ہیں اس وقت تک عمر خان، کرملی خان اور سکندر لودھی دہلی پہنچ چکے تھے۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ جس وقت سلطان بہلول لودھی کا انتقال ہوا اس وقت سکندر لودھی کی والدہ بھی سلطان بہلول لودھی کے ساتھ سفر میں شامل تھی۔ چنانچہ دہلی میں سکندر لودھی کی والدہ کی طرف سے بھی ایک پیغام سکندر لودھی کی طرف آیا، جس میں سکندر لودھی کی ماں نے ان خدشات کا اظہار کیا تھا کہ سکندر لودھی کو چاہیے کہ محتاط رہے۔ سلطان بہلول لودھی نے اسے نظر بند کرنے کے لیے اپنے پاس بلایا ہے، لہٰذا وہ اس کے پاس نہ آئے، وہیں رہے۔ چنانچہ جب سکندر لودھی بہلول لودھی کے پاس نہ پہنچا تو اس پر بہلول لودھی کو غصہ آ گیا اور کہلا بھیجا کہ اگر تم نہیں آنا چاہتے تو میں خود تمہارے پاس آتا ہوں۔ لیکن اسی دوران سلطان بہلول لودھی کا انتقال ہو گیا۔ اس کے انتقال کے بعد تمام اراکین سلطنت نے ایک جگہ جمع ہو کر یہ صلاح مشورہ کیا کہ سلطان بہلول لودھی کے بعد کسے تخت و تاج کا مالک بنایا جائے۔ بعض عمرہ نے، جن میں بڑے سالاروں میں سے عیسیٰ خان پیش تھا، سلطان بہلول لودھی کے پوتے اعظم ہمایوں کی ولی عہدی پر زور دیا۔ کچھ نے سلطان کے بڑے بیٹے باربک کو جانشین بنانے کی رائے پیش کی۔ اس موقع پر سکندر لودھی کی ماں موجود تھی، چنانچہ اس نے عمرہ سے کہا، میرا بیٹا ہر طرح تخت و تاج اور حکومت کے لائق ہے، تم لوگوں کے ساتھ اس کا برتاؤ بھی ہمیشہ اچھا رہا ہے۔ اس خاتون کے یہ الفاظ سن کر بہلول لودھی کا چچا زاد بھائی بڑک اٹھا۔ اس نے نہایت ترش لہجے میں گالی دے کر کہا، سنار کا بیٹا دہلی کا تاجدار بننے کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ عیسیٰ خان نے ایسا اس لیے کہا تھا کہ سکندر لودھی کی ماں سنار کی بیٹی تھی۔ چنانچہ کرملی خان سکندر لودھی کا تعلیق تھا اور کرملی خان سکندر لودھی کو اپنا بیٹا اور سکندر لودھی کرملی خان کو اپنے باپ کی جگہ سمجھتا تھا۔ اس پر کرملی خان بھڑک اٹھا اور عیسیٰ خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ابھی کل تو سلطان کا انتقال ہوا ہے اور آج ہی ہم ان کی بیوی اور بیٹے کی یوں بے حرمتی شروع کر چکے ہیں، یہ کسی طرح ٹھیک نہیں ہے۔ کرملی خان کے ان الفاظ کے جواب میں عیسیٰ خان بے حد غصے اور غضبناکی کا اظہار کرتے ہوئے کرملی خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، کرملی خان، تمہارا مرتبہ اور تمہارا منصب مملکت میں ایک ملازم سے زیادہ نہیں، لہٰذا تم ہم رشتہ داروں کے معاملات میں دخل دینے کی ہمت نہ کرو۔ عیسیٰ خان کے ان الفاظ پر کرملی خان مزید تیش کھا گیا۔ چنانچہ عیسیٰ خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں دیکھتا ہوں سکندر لودھی کے علاوہ کون ہندوستان کا بادشاہ بنتا ہے اور کسے ایسا کرنے کی جرت اور جسارت ہوتی ہے۔ اس موقع پر عیسیٰ خان نے بھڑکتے ہوئے کرملی خان کے خلاف حرکت میں آنا چاہا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ بڑے سالاروں میں سے عمر خان، بہاولدین، مبارز خان، علی خان اور دیگر بہت سے لوگ اس کی بجائے کرملی خان کا ساتھ دے رہے ہیں، تب عیسیٰ خان کا سارا تیش، سارا غصہ اور سلطان بہلول لودھی سے اس کے رشتہ دار ہونے کا سارا زوم دھل کر رہ گیا۔ اسی غصے اور کرب کی حالت میں کرملی خان اپنی جگہ پر اٹھا اور سارے سالاروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، جو سالار میرے ہم خیال، جو عمرہ میرا ساتھ دینا چاہتے ہیں وہ اٹھیں، میرے ساتھ آئیں تاکہ سلطان بہلول لودھی کی تجہیز و تکفین کا کام سر انجام دیا جائے۔ اس پر سب بڑے بڑے سالار جب اٹھ کر کرملی خان کے ساتھ ہو لیے تب عیسیٰ خان کا سارا عزم جاگ ہو گیا۔ چنانچہ کرملی خان سلطان بہلول لودھی کا جنازہ لے کر قصبہ جلالی کی طرف بڑھا۔ یہ ضلع علی گڑھ میں ایک مقام تھا جہاں سلطان بہلول لودھی کو دفن کر دیا گیا۔ یہ جگہ دریائے بیاس کے ساحل پر ایک بلندی پر واقع ہے اور کوشک فیروز شاہ کے نام سے مشہور ہے۔ وہاں سلطان بہلول لودھی کو دفن کرنے کے ساتھ ساتھ کرملی خان نے اپنے سارے ساتھی سالاروں اور عمرہ کے ساتھ سکندر لودھی کو تخت نشین بھی کرا دیا۔ اس طرح سلطان بہلول لودھی کے بعد اس کا بیٹا، جس کی ماں سرہند شہر کے ایک سونار کی بیٹی تھی، ہندوستان کے تخت و تاج کا مالک ہوا۔ اور یہاں پر اس کہانی کا اختتام ہو جاتا ہے۔